रोड पर कोस्टर में टक्कर की गई है। आपको बता रहे हैं कोस्टर बस ट्रेन से टकरा गई है। हादसे में 19 मुसाफिर जाँ बहक हुए हैं, मुतादिद जख्मी। रेस्क्यू 112 की टीमें इमदादी कार्रवाइयों के लिए पहुंच चुकी हैं। जख्मी और लाशों को अस्पताल भी मुंतकिल किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं शेखपुरा के इलाके फरुखाबाद में जातरी रोड पर कोस्टर बस ट्रेन से टकरा गई है। हादसे में 19 मुसाफिर जाँ बहक हो गए हैं। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ शेखपुरा से लाइन पर मौजूद हैं मलिक इरफान, उनसे मजीद जानेंगे। मलिक इरफान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये दिल दहला देने वाला अफसोसनाक वाकया जो है वो शेखुपुरा का इलाका फरुखाबाद जातरी रोड पर पेश है, जहां पर पेशावर से फौतगी पर ननकाना साहब आई हुई सिख फैमिली जो है वो हादसे का शिकार हो गई है। सिख फैमिली की कोस्टर जो है वो जातरी रोड पर ड्राइवर की गफलत के बाद ट्रेन के साथ टकराई है। हादसे में कोस्टर में सवार 15 सिख यात्रियों समेत 19 मुसाफिर जो है वो जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 10 मुसाफिर जो है वो शदीद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू 112 शेखुपुरा पुलिस और जिले इंतजामिया की अमदादी टीमें जो है वो जाए हादसा पर अमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। जख्मियों को तिब्बी अमदाद के बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शेखुपुरा मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू ड्राइवर के मुताबिक जो है वो फाटक बंद होने के बाद ड्राइवर ने कच्चे रास्ते से जो है वो कोस्टर को गुजारने की कोशिश की, जो कि फैसलाबाद से लाहौर जाने वाली नान साहब ट्रेन के साथ जो है वो टकरा कर हादसे का शिकार हुई है। जी अच्छा मलिक इरफान, ये भी बताइएगा जो जाँ बहक अफराद हुए हैं उनका ताल्लुक किस शहर से बताया जा रहा है? जो 15 जाँ बहक सिख यात्री हैं उनका ताल्लुक जो है वो पेशावर से बताया जा रहा है। जी अच्छा मलिक इरफान, ये भी बताइएगा कि जो जाँ बहक अफराद हैं उनकी लाशों को किस अस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा है, और जो जख्मी हैं तमाम जो है वो जाँ बहक अफराद जो है वो उनकी लाशें जो है वो पूरा मुंतकिल की गई हैं। अभी उधर से जो है वो उनके आबाई गांव जो है वो रवाना की जाएंगी। अच्छा, इधर से कितनी दूर है जो DHQ अस्पताल शेखुपुरा DHQ का? अस्पताल से तकरीबन 15 किलोमीटर का फासला है जी, जहां पर हादसा वाक़या हुआ है। जी जी, सही। बहुत शुक्रिया जी मलिक इरफान, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अफसोसनाक खबर है शेखपुरा के इलाके फरुखाबाद से जातरी रोड पर कोस्टर बस ट्रेन से टकरा गई। हादसे में 19 मुसाफिर जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। रेस्क्यू 112 की टीम इमदादी कार्रवाइयाँ अभी जारी हैं। जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं अफसोसनाक खबर है शेखुपुरा के इलाके फरुखाबाद में जातरी रोड पर कोस्टर में ट्रेन से जो बस है वो बस जो ट्रेन से टकरा गई है, बताया ये जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक मलिक इरफान ने भी हमें जो तफसीलात दी हैं कि जो कोस्टर ड्राइवर है उसकी गफलत की वजह से ये हादसा पेश आया है, और हादसे में 19 मुसाफिर भी जाँ बहक हो चुके हैं और जो मुतादिद जख्मी हैं। रेस्क्यू 112 की जो टीमें हैं वो जय हादसा पर पहुंच चुकी हैं और उनकी जो कार्रवाइयां हैं वो भी जारी हैं। DC शेखुपुरा भी पहुंच चुके हैं। जख्मी और लाशों को अस्पताल भी मुंतकिल किया जा रहा है, करीबी अस्पताल DHQ शेखुपुरा में मुंतकिल किया जा रहा है। ये कहना था मलिक इरफान मकबूल का। हमें तमाम तर तफसीलात से भी आगाह किया है, और आपको हम बता रहे हैं कि शेखुपुरा के इलाके फरुखाबाद में जातरी रोड पर कोस्टर में ट्रेन जो बस ट्रेन से जो 112 की टीमें भी पहुंच चुकी हैं। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। जख्मी और लाशों को अस्पताल भी मुंतकिल किया जा रहा है। अभी आपको अहम खबर दें कि जज वीडियो स्कैंडल केस, लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले जज अरशद मलिक को बरतरफ कर दिया है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की जेर सदारत इंतजामी कमेटी ने अरशद मलिक को बरतरफ करने की मंजूरी दी। इजलास में जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अली बाकर नजफी शामिल हुए। आपको बता रहे हैं अहम फैसले के बारे में जो आज सुनाया गया। जज वीडियो स्कैंडल केस के बारे में लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले जज अरशद मलिक को बरतरफ कर दिया है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की जेर सदारत इंतजामी कमेटी ने अरशद मलिक को बरतरफ करने की मंजूरी दी। इजलास में जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अली बाकर नजफी शामिल हैं। आपको बता रहे हैं अरशद मलिक के बारे में, ये वही जज हैं जिन्होंने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को सजा दी
थी اور یہ اب فیصلہ آیا ہے جج ویڈیو سکینڈل کیس کا۔ لاہور ہائی کورٹ نے نواز شریف کو سزا سنانے والے جج ارشد ملک کو برطرف کر دیا ہے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد قاسم خان کی زیر صدارت انتظامی کمیٹی نے ارشد ملک کو برطرف کرنے کی منظوری دی ہے۔ اجلاس میں جسٹس ملک شہزاد احمد خان، جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس علی باقر نجوی بھی شامل ہیں۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتا رہے ہیں، جج ویڈیو سکینڈل کیس، لاہور ہائی کورٹ نے نواز شریف کو سزا سنانے والے جج ارشد ملک کو برطرف کر دیا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد قاسم خان کی زیر صدارت انتظامی کمیٹی نے ارشد ملک کو برطرف کرنے کی منظوری دی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے لاہور سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں علی طارق، ان سے مزید جانیں گے۔ علی طارق، بتائیے گا اس فیصلے کے بارے میں۔ جی، لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ آ چکا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سزا دینے والے جج ارشد ملک کو برطرف کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت انتظامی کمیٹی نے برطرف کرنے کا اجلاس ہوا ہے۔ اس میں لاہور ہائی کورٹ کے انتظامی کمیٹی کے 7 سینئر ججز نے شرکت کی ہے، جس کے بعد یہ منظوری دی گئی ہے۔ جسٹس محمد امیر بھٹی، شہزادہ احمد خان، سجاد علی خان کی شرکت ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جسٹس عائشہ ملک، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس علی باقر نقوی نے شرکت کی ہے۔ اور ایک بہت بڑا فیصلہ، لاہور ہائی کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سزا دینے والے جج ارشد ملک کو برطرف کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ جی علی طارق، یہ بھی بتائیے گا نواز شریف فیملی کی طرف سے اب قانونی طور پر کیا کیا جائے گا؟ جی علی طارق، یہ بتائیے گا شریف فیملی کی طرف سے کیا رد عمل آیا ہے اس فیصلے کے بعد، وہ کیا کرنے جا رہے ہیں قانونی طور پہ؟ جی، مسلم لیگ نون جو ہے وہ ابھی ان کے بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کا بھی کہنا تھا کہ یہ جو فیصلہ ہے نواز شریف کی بے گناہی کا ثبوت ہے۔ ابھی ان کی تھوڑی دیر تک پریس کانفرنس بھی متوقع ہے۔ جی بہت شکریہ علی طارق، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ جج ویڈیو سکینڈل کیس، لاہور ہائی کورٹ نے نواز شریف کو سزا سنانے والے جج ارشد ملک کو برطرف کر دیا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد قاسم خان کی زیر صدارت انتظامی کمیٹی نے ارشد ملک کو برطرف کرنے کی منظوری دی۔ اجلاس میں جسٹس ملک شہزاد احمد خان، جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس علی باقر نجوی نے بھی شامل تھے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اہم کیس کے بارے میں جو آج سنایا گیا ہے کہ جج ویڈیو سکینڈل کیس میں ارشد ملک کو برطرف کر دیا گیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ نے نواز شریف کو سزا سنانے والے جج ارشد ملک کو برطرف کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے ہی العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کو سزا دی تھی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد قاسم خان کی زیر صدارت انتظامی کمیٹی نے ارشد ملک کو برطرف کرنے کی منظوری دی۔ اجلاس میں آپ کو بتا رہے ہیں جسٹس ملک شہزاد احمد خان، جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس علی باقر نجوی بھی شامل ہوئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں آج جو فیصلہ آیا ہے ہلچل مچا دی ہے۔ ارشد ملک کے خلاف جو برطرف کر دیا گیا ہے ان کو اپنے عہدے سے، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں لاہور سے شعیب ہاشمی، ان سے مزید جانیں گے۔ شعیب ہاشمی، بتائیے گا اس فیصلے کے بارے میں۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو سزا دینے والے جج ارشد ملک کو آج ان کی نوکری سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ ان کی برطرفی کی خبر جیسے ہی مسلم لیگ نون تک پہنچی تو مسلم لیگ نون کے حلقے جو ہیں ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف کا بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جج ارشد ملک کی برطرفی کے خلاف جو لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے وہ اس کے اوپر شکر کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جج نے انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں دیا اور 3 بار کے منتخب وزیر اعظم کو ناحق سزا دی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ فیصلہ سامنے آنے کے بعد جو ہے سچائی جو ہے اس کے تقاضے پورے کیے جائیں اور میاں محمد نواز شریف کے خلاف جو سزا ہے اسے ختم کیا جائے۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ ذرائع کے مطابق میاں شہباز شریف نے اپنے جو وکلا کی ٹیم ہے ان کے ٹیلی فون پر مشاورت جو ہے وہ شروع کر دی ہے، اور اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے کہ فیصلہ آنے کے بعد ہائی کورٹ سے یا دوسری عدالتوں سے دوبارہ جو ہے وہ رجوع کیا جائے گا مسلم لیگ نون کی جانب سے، اور اس میں یہ موقف اختیار کیا جائے گا
کہ چونکہ جج ارشد ملک نے بدنیتی پر فیصلہ دیا جس بنا پر انہیں برطرف کر دیا گیا ہے، تو لہٰذا اس حوالے سے جو انہوں نے سزا میاں نواز شریف کو سنائی تھی اسے کالعدم قرار دیا جائے، اسے ختم کیا جائے اور میاں نواز شریف کو بحال کیا جائے۔ جی شعیب ہاشمی، یہ بھی بتائیے گا کہ اس فیصلے کے آنے کے بعد اب نواز شریف کی جو فیملی ہے ان کی طرف سے کیا رد عمل آیا ہے اور وہ اب کیا قانونی طور پر کیا کریں گے؟ یہ بالکل میاں نواز شریف کی فیملی کی جانب سے بڑا جو رد عمل کی آپ بات کر رہے ہیں کافی خوش لگ رہی ہے شریف فیملی، کیونکہ اس وقت میاں نواز شریف کی اگر ہم بات کریں تو وہ برطانیہ میں موجود ہیں اور اس فیصلے سے وہ بھی آگاہ ہیں، انہیں مبارکباد دی جا رہی ہے۔ خاص طور پر ان کی جو والدہ شمیم اختر ہیں وہ بھی اپنے بیٹے کے پاس موجود ہیں، تو اس وقت لندن میں جو شریف فیملی کے افراد ہیں وہ بھی خاصے خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ یہاں پہ لاہور میں بھی جو میاں شہباز شریف ہیں انہیں بھی مسلم لیگ نون کے مرکزی قائدین کی جانب سے مبارکباد کے ٹیلی فون جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ تو اس وقت میاں شہباز شریف کی جانب سے جو ان کی وکلا کی ٹیم ہے ان سے مشاورت کی جا رہی ہے، وکلا کی جو ٹیم ہے ان سے مشاورت کی جائے گی۔ بہت شکریہ شعیب ہاشمی، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست کراچی لیے چلتے ہیں۔ تو ایک وزیر نے پہلے کوئی بیان دے دیا جس کا خمیازہ آج پاکستانی قوم بھگت رہی ہے کہ وہ پی آئی اے کا جہاز جو کہ پاکستان کا فخر ہے، جس پہ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم ہے، اس پی آئی اے کو مختلف ممالک میں جگ ہزائی کا سامنا ہے۔ اب ہمارے پائلٹس جن کو یا ایویشن ایکسپرٹس جن کو عزت کی نگاہ سے دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے، جو کہ نہ صرف پی آئی اے میں کام کریں بلکہ مختلف ایئر لائنز میں اور ایویشن اتھارٹیز میں کام کریں، آج ان کے اوپر بھی انہوں نے سوالیہ نشان کھڑا کر دیا۔ اور جب صحافی آپ سے سوال پوچھتے ہیں تو آپ وہی کہ ہم 6 مہینے میں ٹھیک کر دیں گے، 1 سال میں ٹھیک کر دیں گے، جیسے آج بھی یہ حکومت میں نہیں ہے۔ چیزوں کو بیڑا غرق کر دیا ہے، تباہ کر دیا انہوں نے، لیکن نہیں، 6 مہینے بعد ہم کریں گے، 1 سال بعد ہم کریں گے، بس ہم کریں گے۔ کر کیا رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا۔ کس کا روزویلٹ ہوٹل میں انٹرسٹ ہے کوئی بات نہیں کرے گا۔ کون کون ڈوئل نیشنل ہے ان کی کابینہ میں اس کے اوپر بات نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعظم خود فیصلہ کرتے ہیں کہ معاون خصوصی ہو، میرے مشیران ہو، وہ بھی اپنے اب ڈیکلیریشن جمع کریں گے۔ آج تک قوم کو وہ چیز نظر نہیں آئی۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ پاکستان کے یہ اہم فیصلے کون لوگ کر رہے ہیں، ان کی کیا الیجینس ہے، کیا لائلٹی ہے ریاست پاکستان کے ساتھ یا پاکستان کی عوام کے ساتھ۔ ان سوالات کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے، لیکن فلور آف دا نیشنل اسمبلی پر الزام لگاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین پہ، بھونڈا الزام، وہ ایسے ہاتھ یوں کر کے کہ 4 لاکھ روپے ٹیکس جمع کرایا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے۔ غلط بیانی کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے ٹیکس ریٹرنز، اپنے تمام اثاثے 2018 میں جب پہلی بار قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تو تمام اثاثے ان کے ڈکلیئر کیے گئے، کتنا ٹیکس پے کیا وہ ڈکلیئر کیا گیا، اور اس ٹیکس میں صرف انکم ٹیکس نہیں، ملینز کی جو ایگریکلچرل انکم ٹیکس ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ لیکن علی زیدی صاحب کو وہ بات نظر آئی، انہوں نے کہا جی 4-4.5 لاکھ روپے انہوں نے ٹیکس پے کیا ہے۔ علی زیدی صاحب کاغذات کا مطالعہ اگر کرتے تو آپ کو نظر آتا کہ 40 لاکھ روپے ایگریکلچر انکم ٹیکس بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جمع کرایا ہے۔ ریکارڈ پر ہیں یہ تمام کاغذات، اور سوال وہ پوچھ رہا ہے جس نے اپنے ٹیکس ریٹرنز میں غالباً 2016 میں ٹیکس جمع ہی نہیں کرایا، 2017-18 میں الیکشن لڑنے سے پہلے کچھ کاغذات انہوں نے کمپلائنس کے لیے شو کیا، غالباً کوئی 3-3.5 لاکھ روپے ٹوٹل ٹیکس علی زیدی صاحب نے جمع کرایا ہے۔ اپنا کردار نہیں بتائیں گے، لیکن ہاں جو شخص ایمانداری کے ساتھ پاکستان کی عوام کا حق ادا کر رہا ہے، پاکستان کی عوام کی حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے، اس ناکام نکمی انکمپٹنٹ گورنمنٹ کی غلط پالیسیز کو
اجاگر کرتا ہے تاکہ اس کی اصلاح کی جا سکے, تاکہ پاکستان کی عوام کو ریلیف مل سکے, تم اس کے اوپر بھونڈے بے بنیاد الزام لگاتے ہو. تو علی زیدی صاحب, ریکارڈ کی درستگی کے لیے آپ چاہیں گے کاغذات میں آپ کو بھجوا دوں گا, الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہے, آپ چیک کر سکتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آپ کی طرح 2016 میں نیل ٹیکس نہیں جمع کرایا. 40 لاکھ روپے ایگریکلچرل انکم ٹیکس جمع کرائے, تمام چیزیں ڈکلیئرڈ ہیں, تمام اثاثے ان کے ڈکلیئر ہیں. کچھ سوالات کا جواب اپنے حوالے سے اور اپنے چیئرمین, اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بھی حوالے سے دیں. جو اثاثے بنی گالا کے حوالے سے اور باقی تمام چیزیں اس پہ میں بھی نہیں جانا چاہوں گا. پھر فلور آف دی نیشنل اسمبلی پر اور پچھلے کئی دنوں سے یہ صاحب پریس کانفرنس کرتے آ رہے ہیں عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی کے حوالے سے, نثار مورائی کی جے آئی ٹی کے حوالے سے, بلدیہ ٹاؤن کی جے آئی ٹی کے حوالے سے. کئی دنوں سے یہ کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں, یہ وہ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں جو کہ عدالت کے اندر سبمٹ کیے جاتے ہیں, اس کے بعد عدالت میں قانونی چارہ جوئی کے بعد عدالت فیصلہ کرتی ہے. خیر, ان کو پتہ نہیں کسی نے شاید کہا تھا یا یہ صرف جھوٹ بولنے پر, غلط بیانی کرنے پر بلیو کرتے ہیں, کیونکہ سیاست ان کی ہے یہی, کیونکہ کام تو انہوں نے خود کبھی کیا نہیں کچھ. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جے آئی ٹیز کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کا ذکر ہے. انہوں نے اپنی پریس کانفرنسز میں بھی کہا اور پھر فلور پہ بھی کہا کہ جیسے عزیر بلوچ کو احکامات سابق صدر آصف علی زرداری صاحب دیتے تھے, محترمہ فریال تالپور صاحبہ احکامات جاری کرتی تھی اور بڑے سٹائل سے کہتے تھے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اسپیکر صاحب, یہ جے آئی ٹی میں لکھا ہوا ہے, جے آئی ٹی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. اب میرے دو سوال ہیں یہاں پہ. جے آئی ٹی رپورٹ تو کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹ ہے اور آپ خود عدالت گئے ہوئے ہو وہ ڈاکیومنٹ مانگنے کے لیے, تو آپ کون سا کاغذ پڑھتے ہو؟ اگر آپ کے پاس کاغذ ہے تو پھر وہ کاغذ مانگ کیوں رہے ہو؟ آپ کے پاس کاغذ نہیں ہے اس لیے آپ شاید کاغذ مانگ رہے ہو. میں آج سندھ گورنمنٹ کے بہاف پہ یہ اعلان کرنا چاہوں گا کہ تینوں جے آئی ٹیز سندھ حکومت پبلک کرنے جا رہی ہے, تینوں جے آئی ٹیز, اور پیر کی روز انشاءاللہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ ان تمام جے آئی ٹیز کی کاپیز کو اپلوڈ کر دیا جائے گا تاکہ جو شخص کاغذ کو دیکھنا چاہے وہ دیکھ لے, مطالعہ کرے اور پھر ان لوگوں سے سوال پوچھے کہ کیوں غلط بیانی کرتے تھے, کیوں جھوٹ بولتے تھے. میں آپ کے سامنے یہ عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی رپورٹ کی کاپی دکھا رہا ہوں. یہ وہ جے آئی ٹی رپورٹ ہے جو کہ تمام انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز مل کر کمپلیٹ کرتے ہیں, کمپائل کرتے ہیں, اس کے بعد حکومت کے پاس جمع کرائی جاتی ہے اور پھر عدالت میں بھی جاتی ہے. میں علی زیدی صاحب کو یہ کیٹیگوریکلی میں بتا رہا ہوں, تینوں, میں علی زیدی صاحب کو کیٹیگوریکلی چیلنج کرنا چاہوں گا اس وقت کہ اس پوری جے آئی ٹی رپورٹ میں کہیں پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا ذکر ہو, آصف علی زرداری صاحب کا ذکر ہو, محترمہ فریال تالپور صاحبہ کا ذکر ہو, تو آپ بات کیجئے. اس جے آئی ٹی رپورٹ میں جو کہ آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے کہیں پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا کوئی ذکر نہیں ہے, کوئی ذکر نہیں ہے. نثار مورائی صاحب کی جے آئی ٹی جو کہ یہی سندھ گورنمنٹ, اور یہ بھی میں بتانا چاہوں گا کہ یہ جے آئی ٹی سندھ گورنمنٹ نہیں بنائی تھی, کیونکہ ہم کبھی بھی الزامات سے بھاگتے نہیں ہیں.
ہم سمجھتے ہیں کہ انکوائری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, ٹرانسپیرنٹلی ہونی چاہیے. یہ جے آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی اور ان کی رپورٹس ہوم ڈپارٹمنٹ میں جمع ہوئیں, اور یہ تینوں جے آئی ٹی رپورٹس پیر کے روز ہوم ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہوں گی تاکہ پبلک لے سکے. عزیر بلوچ, ڈاکٹر نثار مورائی اور بلدیہ ٹاؤن سانحہ کی تینوں جے آئی ٹی رپورٹس ہم پبلک کر رہے ہیں. ان تینوں رپورٹس کے اندر جو ایک واویلا علی زیدی صاحب نے اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے مچایا ہوا تھا, اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور میں علی زیدی صاحب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یا تو اب وہ قوم سے معافی مانگے یا ان لوگوں سے معافی مانگے جن کے بارے میں بار بار وہ اپنی پریس کانفرنسز میں جھوٹے بے بنیاد الزامات لگاتے رہیں. یہ ایکسیپٹ کریں کہ وہ صداقت میں بلیو نہیں کرتے, کہ وہ صادق اور امین نہیں ہیں. وہ سیاسی اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے, اہداف کو پورا کرنے کے لیے اپنی بیان بازی کرنے پر بلیو کرتے. میں سمجھتا ہوں اب چونکہ آفیشیل ڈاکیومنٹ علی زیدی صاحب کے پاس آ جائے گا تو ان کے پاس اتنی سیاسی جرت ہوگی کہ وہ اپنے آس پاس جو لوگ بیٹھتے ہیں ان سے بھی کچھ سوالات پوچھ پائیں گے, اور ماضی میں جو ان کا کردار رہا ہے اس کے بارے میں بھی سوال پوچھ پائیں گے. اور اگر سوال کا جواب ان کو مل جائے تو اگر ہم سے وہ شیئر کر لیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی. میں ایک بار پھر اس بات کو دہرانا چاہوں گا کہ الزامات بڑے لگائے گئے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے اوپر, لیکن آج تک کوئی الزام ثابت نہیں ہوا. اور الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہمیشہ عدالتوں کے سامنے سرخرو ہوئی. عدالتوں نے آنریبلی ہماری قیادت کو اکویٹ کیا. اور اب چونکہ یہ جے آئی ٹی رپورٹس پبلک کی جا رہی ہیں تو یہ چیز بھی شو کرے گی کہ پچھلے کئی ماہ سے جو جھوٹے بے بنیاد الزامات یہ لوگ ہماری قیادت کے خلاف لگا رہے تھے وہ غلط تھے, اور ان کا حقائق سے, سچائی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. بہت شکریہ. ماضی کی اگر طرف مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس اٹھا لیں, خود عزیر بلوچ اور لیاری گینگ واڈ سے متعلق لوگوں کی پریس کانفرنس اٹھا لیں, جو لیاری میں جو صورتحال رہی وہ کہتے رہیں اور کچھ اس طرح کی شواہد بھی سامنے آتے رہیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت اور ان کے رہنماؤں کے نام شامل ہیں. کس بنیاد پر آپ یہ کہتے ہیں کہ عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی میں شامل نہیں, جو آپ کے سابق وزیر داخلہ تھے ان کے حوالے سے بھی سارے سلسلے میں لیاری کے حوالے سے نام آتا رہا ہے؟ دیکھیں, میں حقائق پر مبنی بات کرتا ہوں اور ڈاکیومنٹڈ بات کرتا ہوں. ہم کہیں سڑک پر نہیں بیٹھے کہ کوئی چھچور پائی کا کانسیپٹ ہو رہا ہو, لڑائی ہو رہی ہو. کاغذات اگر آپ دیکھیں گے تو کاغذات کے بیسس پر بات کی جائے گی. یہ کاغذ ہے جس کو تمام افسران نے دستخط کیا ہے, جس کے اندر تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے افسران موجود ہیں. کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے. لیکن ہاں, عزیر بلوچ کے حوالے سے, ان کے سیاسی روابط کے حوالے سے بڑے لوگوں کے روابط تھے, بڑے لوگوں کے روابط تھے. اور ہم تو بار بار کہتے رہے کہ جن کے روابط تھے ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے, جو لوگ ان کو اپنا کہتے تھے ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. اور ہاں, جو سابق وفاقی وزیر داخلہ تھے ان کا ان 3 میں سے 2 جے آئی ٹیز میں صوبائی وزیر داخلہ جو تھے, جن کی بیگم صاحبہ اس وقت وفاقی وزیر ہیں, کیبنٹ میں ان کے ساتھ بیٹھتی ہیں, ان سے سوال پوچھ لیں کہ ان کے ہسبینڈ کی کیا انوالومنٹ تھی, ان کے ہسبینڈ کا کیا رول تھا. بڑی دوستی تھی. اور جب آپ 3 میں سے 2 جے آئی ٹیز کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو وہ تمام چیزیں نظر آ جائیں گی. آپ کے اس سوال کے بارے میں سہیل سیال صاحب بھی کوئی بات کرنا؟ جی سہیل سیال صاحب ایک منٹ جواب دے رہے ہیں اس کا. ایک منٹ, ایک اس کا اسی سوال کا جواب دیں.
سب سے پہلے تو میں ایک چیز کر دوں کہ جب اس دن علی زیدی صاحب فلور پہ اٹھے تو میں نے سمجھا کہ جو کراچی کے عام شہری جو زہریلی گیس کی وجہ سے مرے تھے، شہید ہوئے تھے، شاید اس بات کا یہ جواب دیں گے کیونکہ وہ ان سے ڈپارٹمنٹ ان سے ریلیٹڈ تھا. میں نے سمجھا شاید وہ صفائی دے رہے ہیں کیونکہ بحری بیڑے پہ چشمہ پہن کے انہوں نے دوسرے دن وزٹ کیا تھا. میں نے سمجھا شاید وہ اس بات کا جواب دیں گے، لیکن جو ان سے ریلیٹڈ نہیں تھی اس چیز کا نام آیا. آپ نے کہا کہ جے آئی ٹی میں جو ہے شواہد کے ساتھ پریس کانفرنس کی جاتی تھی اپوزیشن سے. آپ سب کے سامنے ایک سوال چھوڑ رہا ہوں، کوئی ایک شاہد ایک پروف دے دیں جو جے آئی ٹی کے حوالے سے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں جب جے آئی ٹی بنی تھی میں ہوم منسٹر تھا. ایک بھی چیز جو آج تک میڈیا میں جو اینکر حضرات جو بولتے تھے، جو اپوزیشن والے بولتے تھے، اگر آج تک وہ ایک بھی چیز ثابت ہو جائے اس جے آئی ٹی میں جس میں سارے آفیسران کی سگنیچر ہے، ہر ادارے کے آفیسران کی سگنیچر ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اس علی زیدی صاحب سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جن جے آئی ٹیز کا وہ ذکر کر رہے ہیں ان میں سے جے آئی ٹی تھوڑی پڑھ لیں. اگر وہ جے آئی ٹی جو وہ لہرا رہے تھے وہ ایک جھوٹا پلندہ تھا پیپر کا، پہلے تو میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے ایک جھوٹ بولا ہے. ہم ایم پی ایز ایم این ایز پہ لائبلٹی ہوتی ہے کہ آرٹیکل 62 63 ہمارے اوپر آتا ہے کہ ہم اگر جھوٹ بولیں تو ہمیں ریزائن دینا پڑے گا، اس سیٹ کے ہم اہل نہیں ہوتے. تو علی زیدی صاحب سے میں پراپر یہ اس کے استعفیٰ کا مطالبہ کرتا ہوں کہ فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے انہوں نے ایک جھوٹ بولا ہے، ایک جھوٹی جے آئی ٹی اٹھا کے جھوٹ بولا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہ جھوٹ بولا ہے. سو ان کو استعفیٰ دینا چاہیے. یہ کر کے آتا ہے کئی سالوں سے تسلسل کے ساتھ یہ مطالبہ ہوتا رہا ہے کہ جے آئی ٹیز کو پبلک کیا جائے، لیکن حکومت سندھ نے پبلک نہیں کیا. اب کیا پبلک کرنے کا صرف مقصد یہ تھا کہ علی زیدی کو جواب دینا ہے، یا اس کے کیا مدمرات ہیں کہ اچانک سے حکومت نے یہ فیصلہ کیا؟ دوسری بات خاص طور پر لیاری کے حوالے سے چونکہ ازیر کی بات ہو رہی ہے، تو اب لیاری دوبارہ جو ہے نا گینگوار کا گھر بنتا جا رہا ہے. منشیات عام ہے، گینگوار کے جتنے بھی کارندے تھے ان کو چھوڑ دیا گیا ہے اور کھلے عام جو ہے نا وہ گھوم رہے ہیں. پیپلز پارٹی کا کیا موقف اس حوالے سے؟ دیکھیے، جب آپ کسی سرکاری عہدے پر ہوتے ہیں تو جیسے سہیل صاحب کہہ رہے تھے کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، آپ کو ذمہ داری کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے. ان کے اندر پرابلی ایشو یہی ہے کہ ان کو اپنی پوائنٹ سکورنگ کے لیے بس کسی نے کاغذ تھما دیا، کسی نے واٹس ایپ دے دیا، انہوں نے کہا جی بریکنگ نیوز بن جائے گی، بس بات کر لو. تو جلد بازی میں چیزیں کر جاتے ہیں، چیزیں دیکھتے نہیں ہیں کہ کون سا آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے کون سا نہیں. دیکھیں، اصولی اعتبار سے اگر کوئی معاملہ جس کو عدالت نے طے کرنا ہے، کوئی ایک ہائی لیول کی جے آئی ٹی بنی ہے، ایک ہائی لیول کی انٹروگیشن ہوئی ہے، اگر آپ اس رپورٹ کو فوری طور پر پبلک کر دیں گے تو بہت سارے اس کے اندر ایسے اسپیکٹ ہوتے ہیں جو کہ فوری طور پر شاید پبلک نہیں کرنے چاہیے، راز ہوتے ہیں وہ، تاکہ آپ ان چیزوں کو محرکات کو پکڑ سکیں اور پکڑنے کے بعد کارروائی کی جا سکے، تاکہ آپ لوگوں کو چوکندہ نہ کریں. اس وجہ سے ان چیزوں کو کانفیڈینشیل رکھا جاتا ہے، ان ڈاکیومنٹس کے اوپر سیکرٹ لکھا جاتا ہے. لیکن جب آپ کی خود بنائی ہوئی جے آئی ٹی کیونکہ آپ ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن میں بلیو کرتے ہیں، آپ رول آف لا میں بلیو کرتے ہیں، اگر اس کو کوئی انجینئر کرتا ہے، اس کو کوئی فورج کرتا ہے، اس ڈاکیومنٹ کو کوئی چینج کر کے اپنے الفاظ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ری ٹائپ کرتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں بحیثیت حکومت کے، بحیثیت سیاسی جماعت کے، ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اپنا دفاع کریں اور جواب دے سکیں. تو چونکہ وہ بار بار غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے تھے، چونکہ وہ آفیشل اہم فورمز پہ غلط ڈاکیومنٹ شو کر رہے تھے اور یہ امپریشن دے رہے تھے کہ ان کے پاس جو ڈاکیومنٹ پڑا ہوا ہے وہ جینوئن ڈاکیومنٹ ہے، اس چیز کو اس کی نفی کرنے کے لیے اور ریکارڈ کی درستگی کے لیے پیپلز پارٹی نے ان 3 جے آئی ٹیز کو پبلک کرنے کا فیصلہ کیا. لیکن آج بھی ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ وی شوڈ بی کیئرفل
in making these documents public, क्योंकि ये ना हो कि हम लोगों को चौकन्ना कर दें कि तुम्हारे खिलाफ ये शवाहिद अभी इकट्ठा हो गए, तुम भाग जाओ। तो पता नहीं इनके क्या एंगल है। हम सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए इन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक कर रहे हैं। जो गैंग वॉर के हवाले से है, देखिए इसी सिंध हुकूमत ने कराची टारगेटेड ऑपरेशन किया, इसी सिंध हुकूमत ने कराची की रोशनियों को बहाल किया था। और अगर कुछ लोग कराची की रोशनियों के खिलाफ साजिश करने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह उन लोगों के खिलाफ भी यही सिंध हुकूमत खड़ी होगी। और इंशाअल्लाह जो अमन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सारे सिंध में मिसाली अमन कायम किया था, जो शख्स भी उसके खिलाफ साजिश करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सिंध गवर्नमेंट खड़ी होगी। ये करके मैं आ रहा हूँ, ये करके आ रहा हूँ मैं। आपने बिल्कुल सही कहा, हमारी बिल्कुल जिम्मेदारी है और हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इन तीनों JITs के हवाले से केसेस सब जुडिस हैं अदालत में सब जुडिस हैं केसेस। अदालत को फैसला करना है कि ये जो रिपोर्ट है इसके ऊपर किसके ऊपर जुर्म साबित होता है, किसके ऊपर जुर्म साबित नहीं होता। तमाम केसेस सब जुडिस हैं। अब तमाम केसेस जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डोमेन में आते हैं तमाम केसेस सब जुडिस हैं। कुछ केसेस में फैसले भी हुए हैं और कुछ केसेस अभी सब जुडिस हैं। तो सिंध गवर्नमेंट अपना किरदार अदा कर रही है और मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ, जिन लोगों ने गलत काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मुझे लग रहा है दो आपका नाम भी अली जैदी है। भाई मैं तो हकाइक पर मबनी बात कर रहा हूँ ना, कागजात पर मबनी बात कर रहा हूँ। वो कागजात जो कि तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने बनाए, जिनका नाम है कार्रवाई करें उनके खिलाफ। और डॉक्टर साहब के हवाले से, डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा के हवाले से उनके स्टेटमेंट्स पब्लिक हैं। मैं कोई क्रिएट थोड़ी कर रहा हूं चीज, उनके अपने स्टेटमेंट्स पब्लिक हैं। और मंडे को ये रिपोर्ट जब पब्लिकली अवेलेबल होगी तो आप देख लेंगे किसने उनके बारे में क्या क्या फरमाया है। अब सवाल ये है क्या उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उनका जो रोल है उसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये सवाल तो पूछने पर हम हक बजाने में ना, हमारा तो कोई जिक्र नहीं है। और हर वक्त हमारी क़यादत के बारे में बात की जाती है, आसिफ जरदारी साहब हो जाएं, अदी फरियाल हो जाएं, बाकी हमारे वुज़रा हो जाएं, उनके बारे में बात कर ली जाती है। जो लोग अपनी रिलेशनशिप को ओन करते हैं उनके बारे में सवाल बनता है। अगर वो लोग आज इनके इत्तेहादी हैं तो अली जैदी साहब उनसे सवाल पूछ सकते हैं, काबीना में बराबर में बैठते हैं ना, पूछ लें जी आपके हस्बैंड का क्या रोल था, ये रिपोर्ट ये कहती है, सवाल का जवाब दे दें और जो जवाब मिल जाए वो पब्लिकली शेयर कर लें। देखिए अली जैदी साहब ऐसे यूं हाथ करके कहते हैं ना मैंने साबित कर दिया। ये सवालात आप अली जैदी साहब से, जो लोग इन चीजों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं उनसे सवाल पूछें। बल्दिया टाउन की JIT आपको पता है अदालत में सब जुडिस है,
ATC कोर्ट नंबर 7 में अदालत में मौजूद है। अगर इनका मकसद लोगों को इंसाफ दिलाना होता या कागज का मुताला करना होता है, ये कागज को पढ़ सकते थे, लेकिन नहीं, इनको था कि नहीं मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मैं बड़ी खबर बनाऊंगा, मैं ब्रेकिंग न्यूज बनाऊंगा। केसेस चलते हैं, मामलात चलते हैं शवाहिद पर फैसला कोई हुकूमत, कोई सियासी जमात, कोई सहाफ़ी, कोई शख्स फैसला नहीं करता, मुअज़्ज़िज़ अदालतें फैसला करती हैं। तो अदालत में डॉक्यूमेंट सब जुडिस है, डॉक्यूमेंट अदालत में पेश है, अदालत उसके ऊपर फैसला करेगी, जो फैसला होगी उसको इन्फोर्स किया जाएगा। यह है कानूनी हैसियत इसकी। कोई कागज जो है ना, उस कागज की तमाम लीगैलिटी के ऊपर फैसला मैं नहीं करूंगा, आप नहीं करेंगे। शायद PTI का कोई लीडर कर ले, वो उनका स्टाइल है। कानूनी एतबार से फैसला जो है वो मुअज़्ज़िज़ अदालत करती है और हमें अदालत के फैसले का एहतराम करना चाहिए। जी देखिए, मैं कैटेगोरिकली कहना चाहूंगा कि पीपल्स पार्टी साजिश करने पर बिलीव नहीं करती। हम खुले डुले लोग हैं, स्ट्रेट बात करते हैं। हमने ये डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज इसकी लीगल सैंक्टिटी है, इसके ऊपर अदालती कार्रवाई होती है, ये डॉक्यूमेंट्स होम डिपार्टमेंट मौजूद थे, अदालती फोरम्स में इनको पेश किया गया, बट उसके बावजूद हमने किसी चीज़ को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया और आज भी नहीं करेंगे, चूंकि इन डॉक्यूमेंट्स के पब्लिकली अवेलेबल नहीं होने की वजह से हमारे सियासी हरीफ गलत, झूठे, भोंडे, बेबुनियाद इल्जामात हमारी क़यादत के खिलाफ लगा रहे थे। तो रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए शवाहिद को पेश कर दिया गया। आखिर में फैसला जो है इसके ऊपर किसी सियासी जमात को, किसी सियासी हुकूमत को नहीं करना, अदालतों को करना है। अदालतों का हम एहतराम करते हैं, अदालत फैसला करेगी। इसका जवाब अदालत फैसला करेगी। और ये जो फेडरल गवर्नमेंट की साजिश की आपने बात की, ये साजिश तो मेरे भाई अली ज़ैदी ने खुद की है। वो पिटीशन तो अली ज़ैदी ने दाखिल की है कि बल्दिया वाली 2 और दूसरी मोराई वाली 2, अब अगर जो दोनों पब्लिश होंगी तो उनसे तो GDI भी जाएगी, उनसे फिर MQM भी जाएगी। ये तो अब साजिश खुद, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पुरानी कहावत है कि ये इतने नसीब वाले होते हैं लोग कि मिट्टी को हाथ डालें कि सोना बन जाए। ये PTI वाले इतने खुश नसीब हैं कि सोने में हाथ डालते मिट्टी बन जाती है। सारी दुनिया में तेल वालों को खरीदार नहीं मिल रहे, पाकिस्तान में खरीदारों की लाइन पड़ी है, तेल नहीं मिल रहा। तो इनकी खुशकिस्मती है, इनकी बदनसीबी है कि मिट्टी में भी हाथ डालते हैं, सोने में भी हाथ डालते हैं, मिट्टी बन जाती है। तो ये तो वो खुद साजिश अपने आप के। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कहा जाता था PIA को 6 माह में ठीक कर देंगे। मुल्क की बदकिस्मती है, जुल्फी बुखारी फैसले करता है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सियासी मकासद हासिल करने के लिए लोगों की बेहुरमती की जा रही है, और ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ ने कभी भी हक़ाइक़ पर मबनी बात नहीं की। और इसके साथ साथ सिंध हुकूमत का तीनों JIT पब्लिक करने का भी ऐलान। खबर सबसे पहले। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, लेबोरेटरियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने TV टुडे पर। मैं हूँ अली